हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू थक 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 ईच वन ऑफ यू। हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे वीडियोस को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, मेरे लाइव स्ट्रीम पर आकर मुझे थम्स अप करता है और सुपर चैट भी करता है। ये यस, तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग का टॉपिक तो आप पढ़ रहे हो, तो हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक क्या है। फैब का मंथ हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ऑल ज़ोडिएक एंड रीडिंग्स है और इल्म की बेस पे की जाने वाली बेटा जी ये रीडिंग है। हतमी फैसला, आखिरी फैसला अल्लाह का है, बहुक्म खुदाए कुन फ़यकून का है। तो लिहाजा अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन आपने इस रीडिंग की बेस पे नहीं लेना। अपनी लाइफ का कोई भी अहम फैसला लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी होती है, जिसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होता है। ठीक है जी। तो वैसे तो मेरी रीडिंग सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, नहीं होती तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 3 किस्म के लोगों के लिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं होती। आप मेरी एनर्जीज को ना तो मेरे चैनल पर और ना ही किसी अदर रीडर्स के पास जाकर मेरी एनर्जीज को चेकआउट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके लिए एक ची और ची एक बिग बड़ा बड़ा क्रॉस है। ठीक है। दूसरा, अंडर 18 वालों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। सॉरी, तीसरा सबसे अहम वो लोग हैं जनाब, सेम जेंडर सेक्स वालों की रीडिंग मैं नहीं करती। ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई सेम जेंडर सेक्स वाले यहाँ पर आकर अपनी प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं तो बेटा जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एन अदर किसी भी रीडर्स के चैनल पर जाकर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट देखना है, मोस्ट वेलकम, आप बैठे हैं। लेकिन अगर इसको आप अपनी एनर्जीज के साथ रेजोनेट करना चाहेंगे अपनी सिचुएशन से, तो सॉरी बेटा, यहाँ पर आपके लिए भी एक बिग क्रॉस है। रही बात नए आने वालों की, तो बेटा जी आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि निदा आपी का रीडिंग करने का एक स्टाइल है कि मैं यहाँ पर 15 मिनट 10 से 15 मिनट की दुआ मांगती हूँ। अगर आप चाहो तो दुआ के लिए बने रहो, और अगर नहीं तो आप यहाँ से रीडिंग को स्किप करके सीधा डायरेक्ट रीडिंग पर भी जा सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि बहुत से लोगों को दुआ में शामिल होना होता है और बहुत से लोगों को दुआ में शामिल नहीं भी होना होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे इतना ही करना है। अगर आप मुस्लिम है तो अपने हाथों को, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, अपने हाथों को बुलंद कर लो। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो बेटा जी आपको सिर्फ छोटा सा ही काम करना है। आपको अपनी रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करते हुए, अपनी टेंशन को, अपनी परेशानियों को जहन में रखते हुए आपने दुआ में शामिल होना। 999 की एनर्जी से रीडिंग को, दुआ को क्लेम करना है। आमीन ज़रूर लिखना। चलते हैं दुआ की जानिब, और उसके फ़ौरन बाद हम चलेंगे फैब की प्रेडिक्शन की तरफ कि फैब का महीना ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ठीक है जी। आई होप कि अब तक की आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सकी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, दिलों के हाल को जानने वाले, बहुत ज़्यादा मोहब्बत डालने वाले। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से सुना है कि जब तुझे तेरे इस नाम से पुकारा जाए, ए मेरे खालिक व मालिक, तू सुनने पुकारने वाले की कोई भी हाजत को रद्द नहीं करता है। मेरे खालिक, मैं पूरी कायनात की मखलूक को गवाह करके, जन्नत में बैठी हूरों मलाइका फरिश्तों को, 1,24,000 पैगम्बरों को गवाह करके, इस यूट्यूब के ज़रिए से, टिकटॉक के ज़रिए से, या फिर जहाँ जहाँ भी मेरी इस आवाज़ को सुना जा रहा है, उन सब के जिनकी इस वक्त निगाहें मेरे हाथों पर, मेरी आवाज़ उनके कानों से टकरा रही, जिनकी दिल की आवाज़ बनकर मैं तेरी बारगाह इलाही में हाजिर हुई मौला, इनके दिलों में उठने वाली तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, दुआओं को, आरजुओं को, तमन्नाओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे आमीन कहने से पहले इनकी ज़िंदगी की जितनी रहमतें बरकतें पूरी दुनिया में नाजिल होती, रहमतें बरकतें इनकी ज़िंदगी में ले आओ। उतनी ही दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ, हासदीनों मुनाफिकीन को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, बुराइयों को, हासदीनों मुनाफिकीन को, थर्ड पार्टी सिचुएशन को, किसी भी किस्म की सख्तियों को इनकी ज़िंदगी और आखिरत से हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दे। मेरे ख्याल ख़त्म फरमा दे, उसको वासले जहन्नुम कर दे। आमीन सुम आमीन। है मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ते, तो यहाँ पे जितने लोग बे औलाद हैं तुझे वास्ता देती हूँ। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे, जिन्हें
بیٹوں کی خواہشوں نے علی اصغر کے غلام عطا فرما دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہشوں نے بالی سکینہ کی کنیز عطا فرما دے، جنہیں کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محسن کی شہادت کے صدقے میں، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں ان کو کنسیونگ پرابلم کا مسئلہ کو حل فرما کے ان کی گودیوں کو اولاد سے بھر دے۔ اے میرے خالق مالک، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ اے میرے خالق مالک، جو لوگ جاب لیس ہیں ان کے لیے اپنے غیبی وسیلے سے اس طرح وسیلے بنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اپنے سمندروں میں 12 رستے کھولے تھے، ہم سب کے لیے نوکریوں کے، جاب کے، رزق کے دروازے کھول دے۔ ٹھیک ویسے ہم سب پہ حلال رزق کی برسات کر دے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر من و سلوہ اترا تھا۔ اے مدینے کے امیر امام مولا امام حسن علیہ السلام، میں آپ کو نینوائے غریب کربل حسین کی غربت کا واسطہ دیتی ہوں کہ جن کا لاشا 3 دن صحرا کی تپتی دھوپ میں بے گورو کفن پڑا رہا، مولا اس غریب امام کی غربت کا واسطہ دیتے ہوئے ہر اس پرسن کی زندگی میں حلال رزق کی اضافہ فرما دے جو اس وقت رزق کو لے کے پریشان ہے، نوکریوں کو لے کے پریشان ہے، کاروبار کو لے کے پریشان ہے۔ مجھ سمیت سب کو اپنے وسیع دسترخوان پر آنے کی دعوت ہے۔ جو لوگ حج عمرہ زیارت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سمیت میرے گھر والوں سمیت سب کو حج عمرہ زیارت کرنے کی توفیقات عطا فرما۔ جو مولا جو لوگ نان مسلم ہیں ان کو ان کے ریچولز کے مطابق ان کے ریچولز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا مجھے اتنا عطا کر دے، نہ صرف میں اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی والوں کے ساتھ حج عمرہ زیارات پہ جا سکوں، بلکہ اپنے ساتھ ان ڈیوائن سولز کو بھی لے جا سکوں۔ میرے ساتھ ان تمام پیور ڈیوائن سولز کو ملا دے جن کی سپر چیٹ سے میں غریب بچوں کی، یتیم بچوں کی ہیلپ کرتی ہوں۔ اے میرے خالق و مالک، جو والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کو لے کے پریشان ہیں، میں آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کی عقد کا واسطہ جن کے لیے بہترین ور ملا دے اور جلد سے جلد ملا دے۔ میرے خالق مالک، جو لوگ ٹرو لو کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عقد کے صدقے میں ان کی ٹرو لو کو ایک ملا دے، اس طرح ملا دے جیسے آپ نے زلیخا کو یوسف کے ساتھ ان کا عقد کروا دیا۔ اور جن بچے بچیوں کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، غربت کی وجہ سے، جہیز نہ لینے دینے کی وجہ یا کسی نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے ان کی شادیوں میں پرابلم آ رہی ہے، مولا تو تو کن فیکون کا مالک ہے، تو تو دلوں کا حال جاتا ہے، تیرے بس میں کیا چیز، کون سی ایسی چیزیں جو تیرے بس میں نہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما کے ان کے لیے بہترین وسائل اور اسباب بنا دے۔ تو مسبب الاسباب ہے میرے خالق مالک، میں تجھے تیرے رب کریم ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، ہماری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ میرے خالق مالک، جتنے بے جرم اسیر اس وقت قید و بند میں ہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، مولا ان تمام بے جرم اسیروں کو اسیران شام کی اسیری کے صدقے میں، قید کے صدقے میں رہائی کی خبر سنا دے۔ جو لوگ ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جنہیں میں جانتی ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتی، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں نہیں لگائیں، اور جن کو میرے دیکھنے والے ویوز جن کے کانوں سے دعائیں ٹکرا رہی ہیں، مولا جنہیں یہ جانتے اور جنہیں یہ نہیں جانتے، مولا ان سب کو بیمار کربلا مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں صحت و تندرستی اور کاملہ عطا فرما دے۔ مولا تو بے شک کن فیکون کا مالک ہے۔ جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں مولا، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کسی جاب کا امتحان دیا، کوئی آرٹس کی اسٹڈی دے رہا ہے، کوئی CCA کی اسٹڈی کے ایگزام دے رہا ہے، واللہ عالم کون سی پڑھائیوں کے ایگزام دے رہے ہیں، مولا ان کے ایگزام میں کامیابی و کامرانی عطا کر کے ان کو بہترین منزلوں پر پہنچا دے کہ یہ اپنی زندگی میں بلند مقام پا سکے۔ مولا یہاں پر جتنے لوگ بے گھر ہیں، جن کے سر پر اپنی چھت نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، گھروں پہ رہ رہے ہیں، جھگیوں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں، کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، مولا دنیا میں خانہ ہر کسی کا اپنا گھر ہے، تیرا اپنا گھر خانہ کعبہ، میں تجھے تیرے ہی دنیا میں گھر میں کعبے کا واسطہ دیتی ہوں جس کی حفاظت کے لیے تو نے ہاتھی والوں سے مقابلے کے لیے ابابیل کو بھیجا تھا، مولا اسی رب کعبہ کا تجھے اس کعبے کے گھر کا واسطہ دیتی ہوں، اس گھر میں بسنے والے آنے والے اس اپنے ولی کا واسطہ دیتی ہوں، مولا ہم سب کو بڑا گھر عطا فرما، اپنا گھر عطا فرما، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ان سب کو بڑا گھر عطا، جن کے پاس چھوٹا گھر ہے مجھ سمیت ان سب کو بڑا سارا گھر عطا فرما، جس میں ہم حجرہ رسول، حجرہ فاطمیہ، حجرہ علی، حجرہ فاطمہ اور آل رسول کے حجرے بنا کر تیری پرساخانی کر سکے، تیری عبادت کر سکے اور تیرے اپنے گھروں میں تیرا نام کا چراغاں کر سکے۔ اے میرے خالق و مالک، ہم سب کو بڑے گھر عطا فرما دے۔ جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں مولا ان پردیسی کو باخیریت اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں سے ملا دے، اور جو لوگ پردیس میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کی مشکلوں میں پیپر ورک آ رہا ہے، کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانی یا دقت آ رہی ہے، اس کو اپنے بحکم خدائے کن فیکون اپنے ذرائع سے دور فرما دے۔ اے میرے خالق، جس طرح تو نے اپنے 1,24,000 پیغمبروں کی غیبی وسیلے سے مدد فرمائی، ہم سب کی بھی اسی غیبی وسیلے سے مدد فرما دے کہ ہماری زندگی میں ہر چیز ہی ناممکن ہے، سوائے تیرے ایک کن فیکون کہنے پہ کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ مولا جتنا میرا عقیدہ مضبوط ہے، تو اس سے کہیں زیادہ سچا خالق و مالک ہے، میری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کر، جس کے لیے نہیں مانگا اس کو بھی عطا کر۔ اے میرے خالق، میں نے جس کسی پر جھوٹا کیس جڑا ہے
ہے یا پنچایت جیل کا بیٹھا ہے یا جو بچے اپنے والدین سے دور ہو گئے مولا، ان سب کو غیبی وسیلے سے اپنی مدد فرما کے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر سنا دے مولا۔ ہر کسی کے حق میں بہتر فیصلہ ہونا دے، ہر بچھڑے ہوئے کو اپنے والدین سے، بچوں کو ماں باپ سے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے ملا دے مولا۔ دعائیں تو بہت آتی ہیں، یہاں ٹائم تھوڑا، میں تجھے تہجد کی نماز میں ان سب کی عریضیں رکھ دوں گی۔ یا میرے خالق، میں نے تیرے سامنے کل عالمین کی مخلوق کو گواہ کر کے، تو میرے باطن کو جانتا ہے، میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ میں بہت سخی ہوں مولا، میں نے صرف تیری رضا کو پانے کے لیے میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا، ہر اس دشمن کو جسے میں جانتی ہوں، ہر اس دشمن کو جسے میں نہیں جانتی، ہر اس دشمن کو جس نے سامنے سے وار کیا، ہر اس دشمن کو جس نے چھپ کر میرے باطن میں وار کر کے میری روح کو کرچی کرچی کر کے زخموں سے بھر دیا مولا، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں، میں نے سب، کیونکہ مولا اگر قیامت کے دن تو نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنی صاحب طاقت ہوتے ہوئے میرے بندوں کو معاف کیا تھا مولا، تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، تو یاد رکھنا کہ میں نے تیری رضا کے لیے ان سب کو معاف کیا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق و مالک، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے برزخ میں ملنے والی دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کی سزاؤں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق، مجھے قیامت کے دن سے تو بالکل 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 ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، شہداء کرام کے سامنے، اولیاء کرام کے سامنے، اور خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے قیامت کے دن میرے محمد مصطفیٰ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیجیے۔ مجھے پل صراط سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر پل صراط میں دوزخ میں گرنے سے مجھے ضرور ڈر لگتا ہے کہ مولا دوزخ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میرا گھر جنت ہے مولا، اگر میں دوزخ میں گر گئی تو پھر دوبارہ کبھی اپنے گھر جنت میں نہ جا سکوں گی۔ اے میرے خالق مالک، مجھ پہ اپنا رحم و کرم فرما، تجھے فاطمہ تو زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ دے، جن کا لقب حجاب، اللہ میں تجھے اس حجاب کا واسطہ دیتی ہوں جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کی ہے۔ میرے خالق مالک، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ کے وسیع اور ہمارے خلیفہ تو بلا فاصلہ، میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ تو زہرا دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے، سچی ترین خاتون رہیں گی۔ فاطمہ تو زہرا سچ تھی، سچ ہیں، سچ رہیں گی۔ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی، اسی شہادت پر قبر میں جاؤں گی، پل صراط عالم حشر میں جاؤں گی، پل صراط سے گزرتے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ میرے خالق ملک، میں اپنی اس شہادت کو اپنے وقت کے امام منتظر، امام صاحب عصر الزمان، امام مہدی علیہ السلام کی کو تحفتاً امانتاً ہدیہ کرتی ہوں مولا، کہ میری اس امانت کو، میری اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں امانتاً رکھو، تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہو کر انتقال کر اپنے خالق کی حقیقی سے ملنے جاؤں، ایک تو مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور دوسرا جب بھی میں دنیا سے جاؤں تو میرے پہ میرا کلمہ شہادت جاری ہو جائے، میں پھر اس دنیا سے رخصت ہو کر جاؤں۔ اے میرے خالق مالک، میں نے جس جس کے لیے مانگا اسے بھی عطا کر، جس جس کے لیے نہیں مانگ سکی اسے بھی عطا کر، جس جس کے دل میں جو جو تمنا ہے، جس جس ابھی تک دعا میں بنا ہے مولا، ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کے صدقے میں قبولیت کی مہر لگا دیا۔ میرے خالق مالک، میرے وقت کے امام، امام صاحب العصر الزمان، امام مہدی الآخر الزمان کا ظہور جلد سے جلد ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مظہر۔ چلتے ہیں فوراً ریڈنگ کی جانب، ٹاپک آپ کو بتا چکی ہوں، ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، تو چلتے ہیں دعا کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں کہ آل زوڈک سائن میں فیب کی پریڈکشن کیا نکل کے آتی ہے، فیب کا مہینہ آل زوڈک سائنس کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے۔ پلیز جوائن، پلیز اینجز، مجھے بتائیں فیب کے مہینے کی بلیسنگز کیا رہنے والی ہیں آل زوڈک سائن۔ جیسے میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے شارٹ ویڈیوز بھی بنا دوں گی، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے آپ نے ٹینشن ہی نہیں، شارٹ ویڈیوز کو بھی دیکھ لینا، اور تھوڑا سا میں آج کل بیزی ہوں، آپ لوگوں کے لیے کچھ سم تھنگ نیو کر رہی ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ندا اپی نے اپنے فیس کو ریویل کر دیا ہے، تو یس ہم آپ کی کبھی کبھی آپ کے سامنے بھی آ جایا کروں گی، ٹھیک ہے جی، موسٹلی میری ویڈیوز ایسے ہی بنا کریں گی، ٹھیک ہے، لیکن لائف پہ ندا اپی آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور کبھی دل کیا تو یوں بھی آپ کے سامنے آ جایا کروں گی، شارٹ ویڈیوز میں سامنے آنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔ پلیز جوائن، پلیز اینجز، بلیسنگز کیا ہیں؟ تھنڈر بولٹ، اوکے، بہت سے لوگوں کے لیے تو بھی تھنڈر بولٹ آ رہا ہے، یا پھر تھنڈر بولٹ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ انرجیز اس طرح کی ہیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، تھنڈر بولٹ کیوں آیا ہے بیٹا جی؟ اوکے اوکے اوکے، اور لاسٹ ون ہے، اوکے،
بیٹا جی یہاں پر فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے یہاں پر کچھ اس طرح کی انرجیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ فیب کے مہینے میں بہت سے لوگوں کے سامنے آپ کی سچائی ریویل ہونے والی ہے، آپ کے سامنے سچائی ریویل ہونے والی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کو ٹاور مومنٹ لایا ہے، جنہوں نے آپ کی لائف میں اتھل پتھل مچائی ہے، جنہوں نے جو آپ کے سامنے منہ کے میٹھے بنے ہوئے تھے، آپ سے بہت زیادہ پیار کا محبت کا ناٹک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور آپ کو شدید قسم کی تکلیف دینے کے بعد آپ کو بتا رہے تھے ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، پیٹھ پیچھے آپ کا مذاق بنا رہے تھے۔ یس، ان کا کچا چٹھا آپ کے سامنے کھل کے آنے والا ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ریلائز ہوگی کہ آپ جس پرسن پر بلیو کر رہے تھے یا جس کے لیے آپ نے اپنے سم ون اسپیشل کو چھوڑا ہے، یا آپ کی کاروباری لیول پر جو نقصانات ہوئے ہیں جس پرسن کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کا فیس کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے ریویل ہوگا، چھوٹی سی بیس پر ہوگا، لیکن اس کے پیچھے آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا۔ جیسے اگر آپ نے اس کا ری ایکشن نہیں دینا، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ میرا کیا ہی بگاڑ سکتا ہے، یہ آپ کی زندگی کی اس سے بھی زیادہ بری حالت کر سکتا ہے، تو آپ نے اس انرجیز کے بعد آپ نے کوئی ری ایکشن نہیں دینا، آپ نے خاموشی دھار لینی ہے۔ آپ کے لیے نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں پر جو بلاکیجز لگے ہوئے تھے، تھوڑا سا اگر آپ لوگ اپنے نیئر ڈیئر میں، اپنے آس پاس میں گرد و نواح میں فوکس کرو گے تو یس، آپ کو یہ لگے گا آپ کے سامنے ویژن کلیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو یہ بھی فیل ہوگا کہ آپ جس بندے پر جس وے پہ چل رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں غلط تھا۔ اب آپ جون سا بھی وے پکڑو گے، بہت سوچ سمجھ کے پکڑنا، کیونکہ ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں مجھے بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ ابھی تک کے جتنا سنیریو 2024 میں جتنے آپ کو لیسن لرن کرنے تھے بیٹا جی، آپ نے ایکسپیرینس کر لیے ہیں۔ اب 2025 سے اب آگے جو فیب کا مہینہ آئے گا، اگر اس کے بعد بھی آپ کوئی ایسے پرسن کے اوپر بلیو کرتے ہو، ٹرسٹ کرتے ہو جو کہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہو کہ نہیں یار موقع دے دو، یہ ہو گیا، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے ری ایکشن نہیں دینا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کے اوپر بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا ہے۔ خدا را اگر کسی کا فیس آپ کے سامنے اوپن اپ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس سے الرٹ ہو جانا، آپ نے 2 قدم آگے جانے کے بجائے 4 قدم پیچھے آ کے اس سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی راہیں الگ کر لینی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھتے ہیں کہ باری باری کہ کس کی لائف میں کیا کیا آ رہا ہے۔ یہ اوورآل سنیریو تھا آپ کا، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی لائف میں کیا نکل کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، باری آ گئی ہے سیجیٹیریس والوں کی۔ ویلکم بیک ٹو سیجیٹیریس والوں۔ میں نے یونیورس کے میسج کی ریڈنگ دعا کے فوراً بات کر دی تھی، آپ جا کے سن سکتے ہو، اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فیب کا منتھ آپ کے لیے کیا بلیسنگز لے کر آ رہا ہے۔ پلیز ڈیوائن پلیز ان سیجیٹیریس والوں کے لیے فیب کا منتھ کیا بلیسنگز لے کر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 آف کپ، اوکے، ٹیمپرنس، اوکے، پیج آف وین، اوکے، کیا ندانی بھرے فیصلے کرنے والے ہو، اور یہاں پر باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں ہینڈ مین، کس چیز پہ اٹک گئے ہو بیٹا جی؟ یہاں پر آپ کو بتا دوں سیجیٹیریس والوں، آپ کی تو نैاں اللہ ہی پار لگائے گا، جو کہ آپ لوگوں نے تو ڈبونے کی پوری کسر اٹھا لیا کہ ہم نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، ٹھیک ہے؟ سیجیٹیریس والوں بہت سمجھداری سے کام لو، یہ جو آپ سستی دکھا رہے ہو، آپ نے اپنی لائف کو مذاق سمجھ لیا، خدا کا واسطہ ہے لائف مذاق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پرسن آپ سے پیار کرتا ہے، آپ یہ کچھ سوشل میڈیا کی یہ جو ندانیوں والے آپ فیصلے کریں نا، سوشل میڈیا کے کوئی پرسن مل گیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی میرے لو پارٹنر ہے، انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو بیٹا جی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ ملے ہوئے آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لائک ٹیشو پیپر کے ڈبے کی طرح یوز کیا پھینکا، کچھ اس طرح کی انرجیز میں ہو۔ آپ لوگوں میں سے بہت ہی ریئر میں ہی کوئی 10-15 لوگ ہی ہوں گے جن کو کوئی ٹرو لو ملا ہوگا۔ یہاں کی آج کی انرجیز میں سیجیٹیریس والوں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی لائف میں کوئی ٹرو لو آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آفر جس پرسن کے لیے آپ یہ آنے والے ڈیوائن کی طرف سے بھیجی جانے والی آفر کو ٹھکرا رہے ہو، یہ بندہ یا یہ بندی بہت ہی نہ اہل ہے آپ کے پیار کے لیے، آپ کے ٹرو لو کے لیے۔ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی، تو پھر کہیں جا کر یہ بندہ شاید آپ کو سمجھ پائے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کا اس پرسن کے ساتھ ریلیشن میں 5 سال ہو سکتے ہیں، 7 سال ہو سکتے ہیں، 8 سال ہو سکتے ہیں۔ اس نے آپ کو لارا لگایا ہوا ہے، ہم شادی کریں گے، یہ شادی نہیں کرنے والا، یہ آپ کی لائف سے جا چکا ہے، یہ آپ کو مذاق بنا کر اڑ چکا ہے۔ ایک آپ ہو کہ وہاں پہ اسٹل ہینگ ہو کے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو کہ شاید آ جائے، یہ نہیں آئے گا۔ اس نے آپ کو شادی کا خواب تو بہت اچھا دکھایا، میں تم سے شادی کروں گا، ہم لو میرج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کنفرم طور پر فیب کے مہینے میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
یہ پرسن اگین آئے گا, اگین آپ کو آ کے پیار کے لارے لگائے گا, اور اگین آپ کو مس یوز کر کے فزیکل ہو کر آپ کی ویڈیو بنا کر آپ کو اچھا خاصا فیمس کر کے آپ کی لائف سے کک آؤٹ ہو جائے گا. لیکن آپ کی لائف میں یہاں پہ فیب کے مہینے میں کم سے کم 2 پرپوزل آؤٹ آف فیملی یا پھر آپ کی فیملی والوں کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں, آؤٹ آف کنٹری سے یہ پرپوزل آنے والے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہونے والے ہیں. جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر اس پرپوزل پر آپ تھوڑا سا نظر کرم کرو تو آپ کی لائف کا سینیریو ہی بدل جائے گا. جو پیار جس پرسن کے لیے آپ یہ رشتے چھوڑ رہے ہو نا, یہ پرسن آپ کا بننے والا نہیں ہے. یہاں پر جس کو آپ چھوڑ رہے ہو وہ پرسن کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں وہ پھولوں کی بہار لے آئے گا جو شاید کسی کی لائف میں ہے. یہاں پر جس بندے کے اوپر آپ اٹک گئے ہو بیٹا جی, اس کی لائف میں تو آپ کہیں پہ بھی نہیں ہو. وہ تو ایک پیج کی انرجیز میں بیٹھا آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, بچوں والی انرجیز ہے, کبھی آیا کبھی گیا, آن آف لیس کانٹیکٹ نو کانٹیکٹ, لیس کانٹیکٹ نو کانٹیکٹ. اس طرح کے سینیریو میں آئے دن روزانہ تکیے کو نمک کے آنسو پلا کے رلا کے بیچارے کو نمکین کر دیے. ذرا سا اپنی لائف پہ فوکس کرو. اس فیب کے مہینے میں اس آنے والی اپرچونٹی کو مس مت کرنا, ورنہ اتنا پیارا محبت کا آشیانہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اتنی بڑی بے وقوفی مت کرنا جو کہ مجھے آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہو. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں میں مجھے یہاں پر پیار کی ہی انرجی نظر آئی. مجھے یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی بزنس کی ٹینشن نہیں, کوئی ٹریولنگ کی ٹینشن نہیں, کوئی کچھ نہیں. آپ کو صرف آپ کا پرسن چاہیے. سوری ٹو سے بیٹا, مجھے آپ کے پرسن کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن آتا ہوا نظر نہیں آتا. ہاں, مگر مجھے آپ کی لائف میں ٹینشن اور پریشانی آتی ہوئی نظر آتی, کیونکہ جب یہ رشتہ آئے گا تب آپ اپنے دماغ کو ٹینس کرو گے, راتوں کو جاگتے ہوئے نظر آتے ہو. آپ نے فیملی والوں سے کہیں نہ کہیں ضد لگا لی ہے کہ مجھے میرے ہی پرسن سے شادی کرنی, یا مجھے میرے ہی پرسن سے جانا ہے, یا پھر مجھے یہی اسٹڈی کرنی, یا مجھے پھر اسی کنٹری میں آؤٹ آف کنٹری جانا ہی جانا ہے. جو کہ ابھی اگر آپ کے لیے ڈیوائن کہہ رہا ہے کہ صبر کر لو, انتظار کر لو, ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہو جائے گی, تو بیٹا جی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہو کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق چاہیے تو سوری ٹو سے یونیورس آپ کے حساب سے نہیں چلتی. یہاں پر آپ کے لیے دقت آ سکتی ہے. پلیز ڈیوائن, پلیز جنس مجھے بتائیں کہ سیجیٹیریس والوں کی لائف میں یہ جو شادی کے پرپوزلز آ رہے ہیں اور جن کو یہ ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اپنی ضد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ سیجیٹیریس والوں کو فیب بلیسنگز کیا ہیں, آپ کا مشورہ کیا ہے؟ پلیز ڈیوائن, پلیز اینجل فیب کا سیجیٹیریس والوں کا مشورہ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ مور انفارمیشن, اور یہی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے. انفارمیشن حاصل کرو بیٹا جی, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پیارے پرسن کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. پلیز ڈیوائن, پلیز اینجلس نیکسٹ بتائیں, نیکسٹ آپشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس اپ ٹو یو. اور یہی میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ اپنے پہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ لے لینا کہ جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دے. اپنی ضد کو, اپنے غصے کو قابو رکھو. ایسا نہ ہو کہ اپنی ضد اور اپنی انا مرا کر, اپنی انا میں آ کے آپ اس رشتے کو خلی ولی کر دو, اور یہ آپ کی ایک بگ مسٹیک رہنے والی ہے. یو آر ریڈی, آپ ریڈی ہو کہ یہاں سے اگر آپ موو آن کر جاؤ تو یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ آپشن رہنے والی ہے. اور اگر نہیں تو ضد لگا کے تو بیٹا پھر آپ بیٹھ ہی گئے ہو, تو اس میں ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے نیچے دیکھ لو آیا ہوا ہے ویٹ, تھوڑا سا ویٹ اور آپ کے سامنے سارا سینیریو نکل کے آ جائے گا. تو یہ تھی جناب جی سیجیٹیریس والوں کی ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا. 999 کی انرجی سے کلیم کرنا. پرسنل پیڈ ریڈنگ لینے کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے, اس کو آپ نے ہرگز نہیں بھولنا. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے. ویلکم جی کیپریکون والو, آ گئی ہے بیٹا جی آپ کی باری. فٹافٹ ریڈی ہو. جو یونیورس کے میسیجز دعا کے فوراً بعد میں نے دے دی ہیں اسے فٹافٹ سن لو. اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ تھوڑی سی آپ کی مسٹیک ہو سکتی ہے, تو فٹافٹ اسے سن لو. تو میں چلتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے لیے بلیسنگز, فیب کی بلیسنگز کیا آ رہی ہیں. پلیز جوائن, پلیز اینجلس, کیپریکون والوں کے لیے فیب کی بلیسنگز کیا آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپریکون والو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کیوں اتنے ایموشن لیس ہو رہے ہو, کیوں اتنا زیادہ پریشان حال ہو؟ پریشان نہیں ہوا کرتے بیٹا جی. جانے والوں کو روکا نہیں کیا کرتے, جانے والے رکا بھی نہیں کرتے. اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں ہیپی میرڈ لائف. اوکے, لے کیپریکون والو جی, آپ کی انرجیز میں آپ کے سپنے کا چکنا چور ہوتا ہوا مجھے یہاں پہ نظر آیا. بلیسنگز میں یا تو کوئی پاسٹ کی انرجی سے لوٹ کر آپ کی لائف میں آتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ان میرڈ ہو تو ایک پرپوزل آتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ آؤٹ آف کنٹری سے ہو سکتا ہے یا پھر آؤٹ آف فیملی سے ہوگا, اور رشتہ بہت اچھا ہوگا جسے آپ کہیں نہ کہیں
انہوں نے آپ سے پہلے بھی آپ لوگوں کا رشتہ مانگا ہوگا یا پھر آپ لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا ہوگا اور انہوں نے انکار کر دیا. وہاں سے مجھے دوبارہ سے آپ کی لائف میں ایک ہی اپرچونٹی آتی ہوئی پورے فیب کے منتھ میں نظر آتی ہے. ایک دفعہ یہ آئے گی, اس کو اگنور مت کرنا. یہاں پر مجھے فیب کے منتھ میں آپ کا منی لاس ہوتا ہوا بہت زیادہ نظر آتا ہے. کسی پر بھروسہ مت کرنا. یہاں پہ مجھے جاب لیس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پر مجھے ہاسپٹل کے چکر لگتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو خدا کا واسطہ اوور تھنکنگ کرنا بند کرو, ٹینشن لینا بند کرو اور اپنی لائف کے سنیریو کو سمجھنا شروع کرو کہ اور یہ سب سنیریو ایسے ہوا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کے دشمنوں نے آپ کی لائف میں ایک بارڈر کریٹ کر دیا جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو. ویسے تو یہ انرجیز ہمیشہ پازیٹیو میں آتی ہے اور بلاکیجز کو ختم کرنے والی تھی, لیکن یہاں پر آج کی انرجیز میں جو سنیریو بن کر کھل کر آ رہا ہے, آپ کی خوشیوں پر بلاکیجز لگائے جا رہے ہیں, آپ کی ترقی پر رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں, آپ کو منی لاس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یوں ہی بیٹھے بیٹھے آپ کے پیسے گر جاتے ہوں گے, یوں ہی آپ کو بیٹھے بیٹھے باس سے لڑائی ہو جائے گی, گھر والوں سے لڑائی ہو جائے گی, آئسولیشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہو. آپ کے اوپر کچھ سچ ریویل ہوں گے کہ آپ کا دل چکنا چور ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو دنیا ہی چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. تو ایسی گھٹیا انرجیز میں جانے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا ہے کہ یونیورس نے آپ کے لیے ایک پیارا سا ابروڈ کا سروے بنایا ہے, سرکل بنایا ہے, ابروڈ جانے کا سنیریو بنایا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا آؤٹ آف کنٹری وزٹ لگ جائے, آپ کی کوئی نیو جرنی شروع ہو جائے, آپ کی لائف میں کوئی پیار کی ورمالا یا مالا لے کر آئے اور آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہوئے آپ کو اپنی دلہن یا دلہا بنا کر اپنی زندگی کا ایک راجکمار یا راجکماری بنا لے. زندگی میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اگر ابھی آپ پر مشکل وقت آ گیا ہے اس فیب کے مہینے میں تو ٹینشن نہیں لینی, مشکل کے بعد آسانی ہے. جب اللہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے, چاہے یہ پیسے سے ہے, رشتے سے ہے, پیرنٹ سے ہے یا کوئی بھی آپ اس وقت آپ پر جو کہ سخت آزمائش چل بھی رہی ہے اور اس میں سے آپ گزر بھی رہے ہو, کنفرم طور پہ گزر رہے ہو, تو بیٹا جی آپ کو پریشان نہیں ہونا. یہاں پر آپ پر میجک کی انرجیز مجھے تو بہت سٹرونگ نظر آئی. آپ کے ہر کام میں بلاکیجز ہیں. اگر آپ کہیں جرنی پہ جانا چاہ رہے ہو بلاکیجز ہیں, کہیں جاب کرنا چاہ رہے ہو تو پیسے نہیں آ رہے, رشتہ کرنا چاہ رہے تو وہ نہیں ہو رہا, کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے, کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے تو وہ نہیں رہا, بہن بھائیوں میں گھر میں اچھی خاصی کھٹ پٹ ہو رہی ہے, غصہ بہت شدید آ رہا ہے, بیماری نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. اوور آل اگر میں دیکھوں تو مجھے آپ کی لائف میں خوشی کہیں سے آتی ہوئی دکھائی نہیں تھی. صرف فیب کے مہینے میں یہ ایک چانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کہ آپ کی لائف کے سنیریو کو سلولی ون دا ریس کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ بلیو کر لو تو. لیکن اگر یہ ریڈنگ آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو تو اسے کلیم کرنا, ورنہ اسے خلی ولی کر دینا. اتنی نیگیٹو انرجیز کو میں کم سے کم کلیم نہیں کیا کرتی. دیکھتے ہیں کہ اینجلز کو کیا نظر آتا ہے. پلیز ڈیوائن, پلیز اینجلز, پلیز ڈیوائن, پلیز اینجلز مجھے بتائیں کہ کیپریکون والوں کی لائف میں یہ جو اتنا منی لاس آ رہا ہے, میجک کی انرجیز آ رہی ہے, ایموشن لیس ہو رہے ہیں, آئسولیشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, میجک کے جو پرسن ان کے اوپر میجک کیے جا رہے ہیں وہ اویکن ہوتے ہوئے یہ آئسولیشن میں کیوں جا رہے ہیں, یہ کب تک اپنے آپ کو فیب کے مہینے کی منتھ میں مجھے تو صرف ایک آدھی ہی خوشی یا کچھ اس طرح کا سنیریو بنتا ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیپریکون والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ڈیوائن مجھے بتائیں کیپریکون والوں کے لیے کیا بلیسنگز ہیں. ریکوری کرو, آپ کو ریکوری کرنی ہوگی اس مہینے میں. یہ جتنی آپ کی لائف میں دکھ چل رہا ہے, تکلیفیں چل رہی, یہ کہاں سے شروع ہوا, آپ نے کون سا اپنی لائف کا ایسا فیصلہ لیا, اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. پلیز ڈیوائن نیکسٹ بتائیں اس کے علاوہ ریکوری کے علاوہ کیا لگتا ہے کہ ان کی لائف میں کیا ہونا چاہیے یا کیا آنا چاہیے. یہاں پہ آ گیا ود ان فیو ویکس, اس فیب کے مہینے میں اگر آپ ریکوری کر لیتے ہو تو ریکور کر لیتے ہو, ریکنسیڈر کر لیتے ہو تو یس اس فیب کے مہینے میں ہی آپ ریکور کر لو گے. اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے, فورگیونیس, پاسٹ کی انرجیز کو فورگیو کرو. میں نے جب یہ انرجیز نکلی تھی تو میں نے بولا تھا کہ آپ کا ری ایکشن نہیں آنا چاہیے اور آپ کو بھی ری ایکشن نہیں کرنا, آپ کو بھی معاف کر دینا ہے تاکہ آپ کی لائف میں سم تھنگ بیٹر ہو جائے. اور ود ان فیو منتھ میں جیسے آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو گے, یس آپ کی لائف میں ایک اچھا سنیریو چل جائے گا. تو دیکھتے ہیں جناب جی کہ آپ کی لائف میں آگے نیکسٹ کیا سنیریو رہے گا. تو یہ تھی آپ کی فیب کی پریڈکشن. پسند آنے کی صورت میں, ریزونیٹ ہونے کی صورت میں لائک, سبسکرائب اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے. 999 کی انرجی سے کلیم کرنا ہے. پرسنل پیڈ ریڈنگ لینے کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے. اس چیز کو آپ نے ہرگز فورگیو نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. آپ نے صرف ان نیگیٹو انرجیز کو فورگیو کرنا ہے اگر ان کا فیس آپ کے سامنے ریویل ہو تو, لیکن پرسنل ریڈنگ لینے کے لیے اوپر میرا نمبر ہرگز نہیں بھولنا, تو آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے. تو باری آ گئی ہے جناب جی ایکویریس والوں کی. تو لیٹ سٹارٹ, چلتے ہیں ایکویریس والوں کے لیے فیب کا منتھ کیا بلیسنگز لا رہا ہے. فیب ایکویریس والوں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یونیورس کے میسیجز کی ریڈنگ میں نے دعا کے بعد
بتا دی ہے 1 بائی 1. میں سبھی سٹارز کی ریڈنگ کر رہی ہوں، تو آپ بھی اپنی یونیورس کے میسیجز لینے کے لیے تھوڑی سی ویڈیو کو اسکپ کر لو، پیچھے کر لو، اور پھر آپ دیکھ لو کہ یونیورس آپ کو میسیج کیا دے رہی ہے، کیا گائیڈنس دے رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ٹیروٹ سے آپ کی لائف میں کیا نکل کے آتا ہے. پلیز ڈیوائن بتائیں ایکویریس والوں کی لائف میں فیب کے منتھ میں کیا رہا ہے، کیا نیو گڈ بلیسنگز آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، 4 آف پینٹیکل، اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں ہے کنگ آف کپ. اوکے، اور اس کے نیچے ہے لورز. اوکے، نہیں جناب جی، ایکویریس والو، آپ کی لائف میں آپ بیلنس اپنی پورے فیب کے مہینے میں آپ کوئی ویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہو، کسی چیز کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہو، اپنے پیار میں، فیملی والوں میں، بزنس میں، گھر میں کچھ نہ کچھ بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہو، جس کو آپ بہت شدت سے بیلنس کرنا چاہ رہے ہو، لیکن آپ سے بیلنس ہو نہیں پا رہا. آپ کے ہاتھ سے آپ کے رشتے، آپ کے ناطے، آپ کا پیار، آپ کا ورک، جیسے وقت ہاتھ سے پھسلتا نا، پانی ہاتھ میں ریت ڈالو تو پھسلتی چلی جاتی، پکڑنے کی کوشش کرتے ہو، آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کرتے ہوئے نظر آتے ہو. آپ کی لائف میں کچھ بلاکیجز بنتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ جیسے آسمان میں اڑنا چاہتے ہو اور فیملی والے آپ کو اڑنے نہیں دے رہے. کچھ اس طرح کی انرجیز ہیں. کوئی مدر فگر ہے جو بار بار آپ کے کام میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے ورک میں کوئی بلاکیجز ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کسی سم ون اسپیشل کو انتہا کا پیار کرتے ہو، انتہا کا پیار کرتے ہو، لیکن کوئی ایکشن لیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہو. آپ کے ذہن میں اس فیب کے مہینے میں کہیں نہ کہیں مجھے آپ کی لائف میں 2 پرپوزل آتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جس پرپوزل کا آپ کو انتظار ہے ان کی طرف سے ابھی بھی کوئی ایکشن آتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. یہاں پر فیملی والوں کی بلاکیجز بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. اگر بزنس میں بھی دیکھو تو مجھے 2 سے 3 آفر آتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کو بھی آپ کہیں نہ کہیں مینٹین نہیں کر پا رہے ہو. آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کس کو رکھنا ہے. آپ کو بزنس کو رکھنا ہے، آپ کو لو کو رکھنا ہے، آپ کو فیملی کو رکھنا ہے، آپ کو پیار کو رکھنا ہے. آپ اپنے دل و دماغ میں کنفیوز ہو، آپ اپنی لائف کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہو. ایکویریس والو، اکثر آپ لوگوں کی انرجیز میں اکثر ہی یہ چیز نکل آتی ہے کہ آپ لوگوں کو دینا جانتے ہو، بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا. آپ اپنی انرجیز کو ایک پلڑے میں رکھتے ہو اور دوسروں کی انرجیز کو آپ کیری کرتے ہی چلے جاتے ہو، ان کو دیتے ہی چلے جاتے ہو، دیتے ہی چلے جاتے ہو. جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اب میری باری، مجھے بھی کوئی دے گا، تو وہاں پر آپ کا سکہ ہو جاتا ہے خالی. اب کہیں نہ کہیں اس ویب کے مہینے میں آپ اپنی انرجیز کو کھونا نہیں چاہتے، آپ اپنی ورتھ کو کھونا نہیں چاہتے. یہاں پر ابھی بھی اس ویب کے مہینے میں جو سب سے بڑی بلیسنگز آپ کی لائف میں آ رہی ہے، یہ جس پیار کو آپ کھونا نہیں چاہ رہے، کیونکہ چھپی ہوئی انرجیز میں لور کی انرجیز تھی، تو یہ تو کنفرم ہو جائے گا آپ کو کہ آپ کے پرسن بھی آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے مجھے ایکشن آتا ہوا کوئی نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ کنٹینیوسلی آپ کو اپنے فیملی والوں کی وجہ سے ابھی بھی فیب کے مہینے میں ویٹ کرنا پڑ جائے، کیونکہ یہاں پر میجک کی انرجیز ہیں. تھنڈر بولٹ آیا ہوا ہے، لانگ ڈسٹینس ہو سکتا ہے، یا پھر آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی میں آپ کے پرسن مجھے روحانیت میں جاتے ہوئے نظر آتے. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جگلنگ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں، کیا نہ کروں، کیسے نہ کروں. کچھ اس طرح کی انرجیز آپ کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ نے اپنے سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر، فیملی والوں کو پیچھے چھوڑ کر، سم ون اسپیشل کو گرفت میں کر لیا کہ یس مجھے یہ چاہیے چاہیے، چاہے پھر وہ پیار کا بادشاہ ہے یا پھر وہ پیسوں کا بادشاہ ہے. آپ اس پرسن کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے، چاہے پھر اس کے لیے آپ کو زمانہ ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے تو آپ چھوڑ دو گے. لیکن یہاں پر بتا دوں کہ اس کو چھوڑنے سے پہلے اس کا ایکشن ضرور دیکھ لینا، تاکہ کیا جس کے لیے آپ ساروں کو چھوڑنا چاہ رہے ہو، کیا وہ بھی آپ کے لیے یہ چیز کرے گا. تو سچ بتاؤں تو یہاں پہ جو چھپی ہوئی انرجیز میں مجھے نظر آیا تھا لور کی انرجیز، تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا جی آپ کے پرسن بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتے ہوں. تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں ایکویریس والوں کہ اینجلز ہمیں کیا بتاتے ہیں. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے بتائیں کہ ایکویریس والوں کی لائف میں یہ جو جگلنگ آ رہی ہے، جہاں پہ جسٹس ہوتا ہوا نظر آتا ہے ڈیوائن کی طرف سے، کیا ان کے لور کی طرف سے بھی کوئی ایکشن آئے گا؟ کیا یہ جو جگلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساروں کو چھوڑ کر اپنے پرسن کی طرف اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا ان کی طرف سے بھی کوئی ایکشن آئے گا؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز ایکویریس والوں کے لیے فیب بلیسنگز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آ گیا ہے ٹیک ایکشن. اب آپ کو ایکشن لینے کی باری ہے. اب آپ کو یہ جگل نہیں کرنا. اگر آپ ابھی بھی جگلنگ کرتے رہ گئے،
تو پھر رہ ہی جاؤ گے بیٹا جی. ایکشن لینے کی باری آ گئی ہے, ایکشن لو. جیسے اسٹک پکڑ کے کھڑے سے کھڑے نہیں رہنا, جگل نہیں کرنا, کر جاؤ, ڈو اور ڈائے. حتمی فیصلہ لینے کا وقت آ گیا بیٹا جی. اور رکھتے ہو پلیز جوائن. نیکسٹ کیا آ رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو ایکویریس کو کیا کرنا چاہیے؟ ریکوری کرو, ٹیک ایکشن کرو, ریکوری کرو, اپنے پیار کو کنسیڈر کرو, اپنے پیار کو ریکور کرو اور دیکھو کہ پھر کیا آتا ہے. باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں نوٹ دا رائٹ ٹائم. ابھی یہ رائٹ ٹائم نہیں ہو سکتا تو اس کے آنے کا انتظار کر لو. نو, اگر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے سوچا ہو کہ اگر ایکشن ہی لینا ہے تو پھر ہمیں گھر سے بھاگ جانا چاہیے, ہمیں یہ کر دینا چاہیے, ہمیں دھمکیاں لگانی چاہیے, تو کوئی بھی الٹا شلٹا فیصلہ نہیں لینا. اگر ریکور ہو گیا تو اس فیب کے مہینے میں ہو جائے گا, ادروائز پھر بیٹا جی آپ کو واقعتاً ایکشن لینا پڑ سکتا ہے اور آپ کو لینا ہی ہوگا. یہ تھی بیٹا جی ایکویریس والوں کی فیب بلیسنگز. میں ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں آپ کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بالکل نہیں بھولنا. پرسنل پیڈ ریڈنگ کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے. اوکے جی, فائنلی آگے ہیں پائسیز والے اور دیکھتے ہیں کہ پائسیز والوں کی لائف میں فیب بلیسنگز کیا آ رہی ہیں. پلیز جوائن, پلیز اینجز بتائیے کہ فیب والوں کے لیے بلیسنگز کیا آ رہی ہیں. میں نے یونیورس کے میسیجز میں نے پریئر کے فوراً بعد آپ کو بتا دیے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, وہاں پہ جا کے 5 منٹ کی ویڈیو سننے کے بعد دوبارہ اپنی ریڈنگ پہ آ جانا ہے. پلیز جوائن, پلیز اینجز. پائسیز والوں کے لیے فیب کا منتھ کیا بلیسنگز لاتا ہوا نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا ہی خوبصورت انرجیز آئی ہیں. اوکے جناب جی, پائسیز والو یہاں پر یہ تو بتا دوں کہ آپ لوگوں میں سے 75% لوگ تھرڈ پارٹی سچویشن میں انوالو ہیں اور آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن میں اچھے خاصے آپ کو چھوڑ کر انوالو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, میجک کی انرجیز بہت اسٹرانگ ہے. آپ کا دھیان آپ کی تھرڈ پارٹی آپ کے پرسن پر ہے اور آپ کے پرسن کا دھیان آپ میں ہے ہی نہیں, جس کی وجہ سے آپ فیب کے مہینے بہت زیادہ آئسولیشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہو, پاس کی انرجیز کو بہت زیادہ مس کرتے ہوئے نظر آتے ہو. آپ کو اپنی زندگی ہی اپنے پہ برڈن بنتی ہوئی نظر آتی ہے. جتنی انرجیز, جتنے سویٹ مائنڈ کے, جتنی سویٹ سول آپ کی نکل کر آئی ہے بیٹا جی, اتنی ہی زیادہ تکلیفیں, دکھ, درد, تکلیفیں, پریشانیاں جھیلتے ہوئے آپ مجھے یہاں پہ نظر آئے ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس فیب کے مہینے میں آپ کے سامنے یہ سچ ریویل ہونے والا ہے کہ جس پرسن کے اوپر آپ نے بلائنڈلی ٹرسٹ کیا تھا اسی نے, وہی آپ کی تھرڈ پارٹی سچویشن ہے. یہ آپ کے کوئی بہت کلوز ون فرینڈ ہو سکتے ہیں, کزن ہو سکتی ہے, ایون کہ یہاں تک مجھے آپ کی اپنی بلڈ ریلیشن میں آنے والی سسٹر یا بردر بھی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے آپ کی کمر کے اندر چھرے گھسیڑ کر آپ کی زندگی کا کھانا خراب کر دیا. اور یہی چیز آپ کے سامنے اس فیب کے مہینے میں اوپن اپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ کوئی لیڈی انرجی ہے جس نے آپ کی زندگی کو خراب کیا ہے اور آپ کے فیملی میں, آپ کے ریلیشن میں, آپ کی زندگی میں جینا حرام کر دیا. یہاں مجھے آپ کی لائف میں جاب لیس ہوتے ہوئے نظر آتے ہو. اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ جاب کرتے ہیں, مجھے وہاں پر آپ کے سینیریو میں آپ کے کولیگس میں اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی راہوں میں بندشیں ڈلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور باس آپ کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس کے بدلے میں آپ کو بھی شاید ان پہ غصہ آ جائے گا. اور ایسی غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی. کیوں؟ اگر آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ جاب لیس ہو سکتے ہو. یہاں پر مجھے میجک کی انرجی سے اگر آپ بزنس کرتے ہو تو بزنس میں بھی مجھے اچھی خاصی پیسوں کی رکاوٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے. فیملی والوں میں کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں مجھے نیگیٹیوٹی آتی ہوئی یار نظر آتی ہے. آپ کی لائف میں کوئی پیار کی انرجیز بھی آتی ہوئی نہیں, بلکہ الٹا مجھے آپ کی ایکویریس پائسیز والوں, آپ کی انرجیز میں مجھے آپ کے صرف دشمن اور یہ چیزیں ریویل ہوتی ہوئی نظر نہیں. اور اگر آپ کے دشمن آپ کے سامنے ریویل ہوتے ہیں تو کوشش کرنا کہ اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا. بہت جلدی غصے میں آپ آئے تھے کیونکہ دل کے صاف ہوتے ہیں نا, تو غصہ بہت جلدی آپ لوگوں کو آ جاتا ہے. آپ نے کوئی ری ایکشن نہیں دینا کسی بھی صورت میں. یہاں پر یہ جو تھرڈ پارٹی سچویشن ہے یہ چاہتی یہی ہے, یہ اپنے آپ کو ریویل آپ کے سامنے اس لیے کرے گی کہ آپ کو غصہ آئے, آپ ری ایکشن دو اور پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. خدا کا واسطہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا. یہاں پہ جیسے ہی تھرڈ پارٹی سچویشن کا یا آپ کے پرسن سے یا سسرال والوں سے یا جاب سے, کولیگ سے, کہیں سے بھی کوئی آپ کو ری ایکشن آئے, آپ کو کوئی چیز اویکن ہو, تو آپ نے صبر کا گھونٹ پی جانا ہے. اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ پینے کے بعد آپ بالکل ہی کہو کہ ٹھیک ہے ندا نے کہا تھا تو ہم نے اسے خلی ولی کر دیا. نہیں, آپ نے
ایک پازیٹیو انرجیز میں رہتے ہوئے ایک بہترین فیصلہ لینا ہے. وہ جواب نہیں دینا, خاموشی سے اپنی راہوں کو الگ کر لینا, اور جو آپ کے دشمن ہیں انہیں یہ چیز ریلائز نہ ہونے دینا کہ آپ کو ان کا سچ آپ کے سامنے ریویل ہو گیا, کیونکہ وہ چاہے گا ہی یہی یا چاہے گی ہی یہی کہ آپ کو یہ چیز پتہ چلے اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو. آپ نے اس چیز کو اللہ کے سپرد کر کے اور پھر آپ نے اپنی لائف کا سینیریو لینا. ٹھیک ہے جی, تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پلیز ڈیوائن پلیز اینجلس مجھے بتائیں کہ فائنلی پائسیز والوں کو آپ کیا مشورہ دینے والے ہیں. یہ تھرڈ پارٹی سچویشن کس چیز کی پلاننگ کرتے ہوئے انہیں کیوں ٹینشن دینا چاہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسک فار ہیلپ ادر پیپل. آپ کو ادر لوگوں سے جب آپ کے سامنے یہ اویکن ہوگا تو آپ نے کھٹ پٹ نہیں کرنی, آپ نے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کر لینا کس بات میں کتنی سچائی ہے یا یہ سب سنیریو کیوں چل رہا ہے. اس چیز کو آپ کو بس پتہ کرنا ہے اور خاموشی سے کرنا, کوئی ری ایکشن نہیں دینا, لوگوں سے انفارمیشن اکٹھی کر لینا. ہو سکتا ہے کہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے یہ جھوٹی پلاننگ ہو اور آپ کو دکھایا کچھ جائے اور بتایا کچھ جائے, اصل میں بات کچھ اور ہوگی اور بعد میں آپ کو گیم سمجھ میں گی کہ ہو میں تو بلی کا بکرا یا بکری بن گئی. نیکسٹ کیا میسج دیں گی آپ؟ گیٹ مور فار انفارمیشن. یہاں پر بھی انفارمیشن کی بات ہے, کوئی گہری پلاننگ ہے جناب تھرڈ پارٹی سچویشن سے. اس پلاننگ سے بچنا آپ کا کام ہے. یو آر ریڈی. اس انرجیز کے بعد, اس ریڈنگ کے سننے کے بعد آپ اتنے تو ریڈی ہو جاؤ گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا, اور میڈیٹیشن کرو گے تو یس آپ کو اس چیز کے آنسر بھی مل جائیں گے. آپ کو ایکشن میں ری ایکشن نہیں دینا. ریڈنگ کو ریزونیٹ ہونے کی صورت میں لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا, اور 999 کی انرجی سے کلیم ضرور کرنا. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے.